अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। हमारी तो बहुत सारी दुआएँ हैं और वो हमेशा आपके साथ हैं। खुश रहें, इसी तरह हँसते मुस्कुराते रहें और अल्लाह पाक इसी तरह आप लोगों के चेहरे पर खुशियाँ बखेरता रहे। गुज़ारिश करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक शेयर करें और अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें। पाकिस्तान सलामत रहे, ता क़यामत रहे और हमेशा रहे। और मेरे कानों में अभी तक जैसे पानी सा अंਦਰ होता है ना, वो ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਿੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਨਹਾਈਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਦੀ-ਕਦੀ ਪਾਣੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਕਰੀਬਨ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਫੀਲਿੰਗ है। और पता है, खुदा की जो रहमतें हैं ना, वो जो कौन-कौन सी नेमतों को झुटलाएँगे, ये नाक, कान, आँख सब ठीक है तो हमें पता ही नहीं लगता। गले में हल्की-सी खराश आ जाए ना तो आपको वक़्त पड़ जाता है कि कहीं बुखार ना हो जाए, हाँ जी। कुछ खाना आपके लिए मुहाल हो जाता है, तो अल्लाह ताला की ज़ात की तमाम नेमतों का शुक्र अदा किया करें, नमाज़ पढ़ा करें। और ये मेरे ख़्याल में खुदा की ज़ात की दी हुई नेमतों का बेहतरीन ये है कि आप उसका शुक्र अदा करें और नमाज़ पढ़ें। सदर ममलकत आसिफ अली ज़रदारी ने डिग्री जो केस है उसमें नाअहल करार पाने वाले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तारक जहांगीरी को जज के ओहदे से बाकायदा तौर पर डी-नोटिफ़ाई कर दिया है। सदर ममलकत ने वज़ीर-ए-आज़म के मशरे पर तारक महमूद जहांगीरी की डी-नोटिफ़िकेशन की मंजूरी दी है। और सदर पाकिस्तान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में तारक महमूद जहांगीरी की तकर्री को गैर कानूनी करार देने के बाद डी-नोटिफ़ाई कर दिया। लो जनाब, एक और जज जो है वो फितना इमरानिया के सदके कुर्बान हो गया है। कितने ही जज, कितने ही ब्यूरोक्रेट, कितने ही अस्करी, हाँ जी, वो मतलब कि जज जरनैल, मतलब कितने ही ये फितना इमरानिया ले गया। इसीलिए इसको फितना कहते हैं कि फितने के जो फॉलोवर होते हैं ना, वो हर जगह पे मौजूद होते हैं और फितने को चाहने वाले जो हैं ना, वो हर जगह पे बैठे होते हैं और उनका सफाया होना आहिस्ता-आहिस्ता शुरू हो रहा है। इमरानी जज कितने ईमानदार और रसूल पसंद है, इससे अंदाज़ा लगाएँ कि तारिक जहांगीरी पिटीशन बचाने के लिए आखिरी वक़्त तक भाग-दौड़ करता रहा। वज़ीर कानून को एडवांस इस्तीफ़ा भी लिख कर दे दिया और बाखबर ज़राए ने दी न्यूज़ को बताया कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी आइंदा माह के अवाइल में रिटायर होने का इरादा रखते थे, ताकि बाद अज़ रिटायरमेंट पेंशन के फ़वाइद हासिल कर सकें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जुमेरात को इनका तकर्रर कालअदम करार दिया और ज़राए के मुताबिक बार के अरकान चाहते थे कि जस्टिस जहांगीरी पेंशन के हसूल के लिए लाज़मी समझने वाली कम अज़ कम 5 साल की सर्विस मुकम्मल होते ही रिटायर्ड हो जाएँगे। बहसीयत जज इनके 5 साला मुद्दत 31 दिसंबर को मुकम्मल हो रही थी, जिसके बाद वो 1 जनवरी 2026 से पेंशन के अहल हो जाते। ज़राए ने ये भी बताया कि इस हवाले से बार अरकान ने वफाकी वज़ीर कानून आज़म तारड़ से भी राब्ता किया था। उन्हें यकीन दहानी कराई थी कि जस्टिस जहांगीरी कम अज़ कम मतलूबा मुद्दत मुकम्मल करने के बाद फ़ौरन यानी 1 जनवरी 2026 को रिटायर्ड हो जाएँगे। और कवायद के मुताबिक जो जज 5 साला सर्विस मुकम्मल होने से पहला ओहदे छोड़े, वो पेंशन के फ़वाइद का हकदार नहीं है। ऐसी इत्तलात भी सामने आ रही है कि जस्टिस जहांगीरी ने 31 दिसंबर के बाद मौसर पोस्ट डेटेड इस्तीफ़ा वज़ीर कानून को दे दिया था। मतलब कि उन्होंने पहली तारीख 1 जनवरी 2026 का इस्तीफ़ा लिखकर साइन कर वज़ीर कानून के हवाले कर दिया था कि अगर उस वक़्त तक मैं आगे पीछे हो जाऊँ या फिर जाऊँ तो मेरा ये इस्तीफ़ा जो है ये आप इसको मंज़ूर कर लीजिएगा और मुझसे आपकी जान छूट जाएगी। लेकिन ये जो बाद अज़ लवाज़मात है ना, ये मनसलवा है, ये गाड़ियाँ, ये पैसे, ये प्रोटोकॉल, इसको जो है ना वो मतलब हासिल कर लेने दें। डेफ़िनिट सारी उम्र उन्होंने और फिर बल्कि उन्होंने इस पे बयानिया भी बनाना था कि वो जनाब वो तो खुद रिटायर हुए हैं, उनकी तो मतलब कि अपना जेली डिग्री नहीं थी। वो ज़ाती बिना कर सेहत के हवाले से, बेगम की बीमारी, बच्चों का बैरून मुल्क सफ़र, तलीम, एजुकेशन, कोई भी बहाना हो सकता था और वो फिर हीरो के हीरो रहते हैं। अंदाज़ा करें कि इनको ये जो मनसल्वे हैं ना, इन जजों को वो कितने प्यारे हैं। इससे पहले भी आपको पता है एक आध दफ़ा ऐसा वाक़या हो चुका है। अच्छा जी, अक़वाम मुत्तहिदा की ख़ुसूसी माहिरीन ने मई में होने वाली पाक-भारत जंग में पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तईद करते हुए भारत के हमले को गैर कानूनी करार दिया है और मेरे ख़्याल में ये सफ़ारती सतह पर पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन ने पाक-भारत जंग पर रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसमें भारत के यकतरफ़ा इक़दामात पर सख्त इतराज़ात का आयद किए गए। यूएनओ की रिपोर्ट में पहलगाम हमले की मज़म्मत करते हुए कहा गया कि पाकिस्तान ने हमले में मुलव्वस होने की तरदीद की, गैर जानबदार शफ़ाफ़ तहकीकात का मुतालबा किया। रिपोर्ट के मुताबिक 7 मई 25 को भारत ने ऑपरेशन संदूर में पाकिस्तान की हदूद में ताकत का इस्तेमाल किया और ये तर्ज़ अमल
اقوام متحدہ چارٹر کی خلاف ورزی ہے۔ بھارت نے یو این چارٹر کے آرٹیکل 51 کے تحت سیکیورٹی کونسل کو ضابطہ اطلاع نہیں دی اور پیش کی اطلاع نہ دینا مطلوبہ طریقہ کار کی خلاف ورزی ہے۔ دیکھیں نا، دنیا میں کچھ نہ کچھ قانون تو ہے نا، اور بھارت اتنا گنڈا اور بدماش بنا ہوا ہے، اس علاقے کا چودھری بنا ہوا ہے کہ وہ کسی بھی جگہ پہ کسی بھی ملک میں کوئی بھی حملہ کر دے، اور وہ یہ مناسب بھی نہیں سمجھتا کہ جو لاز ہیں دنیا کے ان کو فالو کر لے۔ اقوام متحدہ کے ماہرین کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارت حملوں میں شہری علاقے نشانہ بنے۔ بھارتی حملوں میں مساجد متاثر ہوئی، معتد شہری جاں بحق ہوئے۔ 7 مئی 2025 کو پاکستان نے بھارتی کارروائی کی مذمت کی، سلامتی کونسل کو بتایا کہ وہ آرٹیکل 51 کے تحت دفاع کا حق رکھتے ہیں۔ خصوصی ماہرین کی رپورٹ میں کہا گیا کہ بھارت قابل اعتبار شواہد پیش نہیں کر سکا اور حملے میں پاکستان کی ریاستی سطح پر کوئی شمولیت نہیں تھی، کہ پاکستان ریاست کے طور پر کسی جگہ میں اس حملے میں ملوث نہیں ہے۔ دہشت گردی کے نام پر یک طرفہ فوجی طاقت کا استعمال کرنے کا کوئی الگ حق نہیں ہے اور اس کو تسلیم بھی نہیں کیا جاتا۔ اگر طاقت کا استعمال غیر قانونی ہو تو یہ حق زندگی کے خلاف ورزی بن جاتا ہے۔ بھارت کا یہ طرز عمل بڑے تصادم کا خطرہ پیدا کر سکتا ہے۔ اگر بھارتی اقدامات مسلح سمجھا تو پاکستان کا سیلف ڈیفenس کا حق بنتا تھا، کہ اگر بھارت جو ہے اس قسم کی ہوچی حرکتیں کر رہا ہے تو پھر ظاہر ہے پاکستان سیلف ڈیفenس کا، اور یہ پاکستان نے جو کیا ہے یہ سیلف ڈیفenس میں کیا ہے، جو بھارت آج تک دنیا میں اپنا منہ چھپاتا پھر رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بھارتی اقدامات پاکستان کی خود مختاری کی سنگین خلاف ورزی ہیں۔ بھارتی اقدامات عدم مداخلت کے اصولوں کی سنگین ورزی کے خلاف ہیں۔ ادھر خطے میں پھر بھارت کے خلاف صورتحال بدل رہی ہے۔ جس طالب علم کی سربراہی میں حسینہ واجد کی خلاف تحریک کامیاب ہوئی تھی، اس نوجوان کو بھارت نے مروا دیا ہے۔ اب حسینہ واجد بھارت میں بیٹھی ہے۔ بنگلہ دیش میں نوجوان انقلابی رہنما شریف عثمان بادی کی ہلاکت کے بعد ملک بھر میں لاکھوں لوگ جو ہیں سڑک پر نکل آئے ہیں اور پرتشدد قسم کے مظاہروں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ مظاہرین نے سڑکوں پر نکل کر عوامی لیگ، بھارت نواز میڈیا اداروں کے دفاتر کو آگ لگا دی، توڑ پھوڑ کر اہم سڑکیں بند کر دی، جبکہ مظاہرین کی سیکیورٹی فورس کے ساتھ جھڑپوں کی اطلاعات بھی موصول ہو رہی ہیں۔ احتجاج کے دوران مظاہرین نے عثمان ہادی کے حق میں نعرے لگائے، انصاف کی فراہمی تک یہ پروٹیسٹ جاری رکھنے کا اعلان کیا۔ مظاہرین کا مطالبہ ہے کہ ہادی پر حملے کے ذمہ داروں کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے اور ان کو سزا دی جائے۔ غدار شیخ مجیب کے آبائی گھر کو، ان کا جو پہلا گھر تھا جہاں پہ ان کے جو مطلب کہ ابھی جو ان کی صاحبزادی رہ رہی تھی، جہاں پہ ان کو قتل کیا گیا تھا ان کا پوری فیملی کے سمیت، اس کے علاوہ ان کا جو آبائی گھر تھا وہ تو ان کا محل تھا نا، جو سیاست میں آنے کے بعد اس تو پہلے کو پنڈ شنڈے جڑا کار سی اس کو بھی آگ لگا دی ہے، اس کو بھی نہیں چھوڑا گیا۔ عثمان کو گزشتہ جمعے ڈھاکہ میں ناملود افراد نے فائرنگ کر کے شدید زخمی کر دیا تھا۔ عثمان ہادی کو فوری طور پر ہسپتال منتقل کیا گیا جہاں ان کا آپریشن کیا گیا، تاہم انہیں مزید علاج کے لیے ہفتے کے روز سنگاپور منتقل کیا گیا جہاں وہ دوران علاج انتقال کر گئے۔ تفتیشی حکام کا کہنا ہے کہ عثمان ہادی پر حملہ کرنے والے مشتبہ افراد بھارت کی سرحد سے غیر قانونی طور پر بھارت میں داخل ہوئے اور پھر واپس بھارت فرار بھی ہو گئے۔ بنگالی شیخ مجیب کا جو حشر ہو رہا ہے، میرے خیال میں پاکستانی شیخ مجیب نمبر 2 ہے جی، 2 نمبر جو اس وقت اڈیالہ جیل میں بند ہے، اس کو عبرت پکڑنی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ زمان پارک اور بنی گالا جو ہے ان کا بھی یہی حال ہو جو شیخ مجیب کے گھروں کا ہو رہا ہے۔ تو انسان بن جائیں، کب تک یہ لوگ برداشت کریں گے پاکستان والے؟ میرے خیال میں خان صاحب جو ہیں ان کو تھوڑا سا سوچنا چاہیے اور اپنے جو ان کے رول ماڈل ہیں، ان کے جو ہیرو ہیں شیخ مجیب کی اب موجودہ حالت کو دیکھ کر تھوڑا سا خیال کر لینا چاہیے۔ ایئرپورٹ پر سختی کا بڑا واویلا ہے، سختی کی گئی ہے اور اس کی بڑی وجوہات ہیں۔ اب یہ بھی سن لیں، ڈی جی ایف آئی نے بتایا ہے کہ اس سال 51,000 لوگوں کو آف لوڈ کیا گیا۔ 51,000 لوگ، آدھا لاکھ لوگوں کو آف لوڈ کیا گیا ہے۔ اس سال 24,000 افراد کو صرف سعودی عرب نے بھیک مانگنے پر، اندازہ کریں پاکستانیوں کو بھیک مانگنے پر سعودی عرب نے 24,000 لوگوں کو ڈپورٹ کیا ہے۔ دبئی نے بھی اس سال 6,000 پاکستانیوں کو بھیک مانگنے پر ڈپورٹ کیا ہے۔ آذربائیجان نے 2,500 پاکستانیوں کو ڈپورٹ کیا ہے اور لوگ عمرے کے نام پر یورپ جانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ثبوتوں کے ساتھ آف لوڈ کیا گیا۔ عمرے کے نام پر لوگوں کے پاس یورپ جانے کے ڈاکومنٹ موجود تھے، تبھی ان کو آف لوڈ کیا گیا۔ اس سال 24,000 پاکستانی کمبوڈیا، 12,000 افراد تاحال واپس نہیں آئے اور برما میں سیاحتی ویزے پر 4,000 افراد گئے اور وہ آج تک واپس نہیں آئے۔ اب دیکھیں یہ برما اور یہ جو یہ سارے کے سارے نا ایکچولی وہ جو دھندا کرنے والے لوگ ہیں نا، یہ وہاں پر لے جاتے ہیں اور وہاں سے آگے 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 یہ ٹوریاں ڈنکیاں، یہ ٹوٹل گیمیں
اصل میں پتہ کیا ہے، ان لوگوں کو آف لوڈ کرنے کے ساتھ ساتھ وہ جو جڑیں ہیں نا وہ کاٹنی پڑیں گی، اور یہ جڑیں کوئی اتنی چھپی ہوتی نہیں ہے، یہ تقریباً پتہ ہوتا ہے، سب کو پتہ ہوتا ہے، اور مزے کی بات ہے جو سسٹم میں بیٹھے لوگ ہیں ان کو بھی پتہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ ان کا حصہ آ رہا ہوتا ہے، ان کو پیسے مل رہے ہوتے ہیں، تو ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ کون کون سی گیموں سے کہاں کہاں کس کس کو لے کے جایا جا رہا ہے۔ گزشتہ سالوں میں غیر قانونی طور پر جانے والے افراد میں پاکستان ٹاپ 5 ملکوں میں تھا، اور گزشتہ برس 8,000 افراد غیر قانونی طور پر یورپ گئے، اور اس سال ان کی تعداد جو ہے وہ 4,000 ہو گئی تھی۔ اب تک مجموعی طور پر 56,000 پاکستانیوں کو بھیک مانگنے کے باعث سعودی عرب نے ڈیووٹ کیا ہے، اور دبئی جرمنی نے ہمارے سرکاری پاسپورٹ ویزا فری کر دیا ہے۔ دبئی اور جرمنی نے ہمارے جو سرکاری پاسپورٹ ہے نا اس پر ویزا فری کیا ہے۔ ایک جیلی فٹ بال کلب نے فٹ بال کو جاپان بھیجا، جس میں ایک لنگڑا شخص بھی جاپان گیا، اور تحقیقات کی تو معلوم ہوا کہ 2022 میں بھی جاپان ایک جعلی کلب کو بھیجا گیا تھا۔ یہ اسلام آباد ایئرپورٹ پر اب اب اس کے ساتھ ساتھ کیا ہو رہا ہے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مطلب فرض کیا کہ ایک بچے کو کل آف لوڈ کیا گیا، وہ اسپین واپس آ رہا تھا، اور وہ اسپین میں تقریباً 8 سال سے تھا۔ اب اس سے پوچھا جا رہا ہے کہ تم اسپین گئے کس طرح سے، یہ ثابت کرو کہ تم لیگل طریقے سے گئے تھے، اور اگر 10 سال پہلے تم انلیگل طریقے سے گئے تھے تو اس کے پیپر بھی اس کو آف لوڈ کر دیا گیا۔ تو میرے خیال میں یہ جو کیا جا رہا ہے ٹھیک کیا جا رہا ہے، ہونا چاہیے۔ دنیا میں پاکستان کا نام جو ہے وہ خراب نہیں ہونا چاہیے، لیکن اب جو لوگ آلریڈی سیٹل ہیں، جن لوگوں کے پاس ڈاکومنٹ ہیں، ان کو میرے خیال میں تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کا 2026 کو یوتھ کا سال قرار دینے کا اعلان، طلباء کو اگلے سال 1 لاکھ الیکٹرک بائک دینے کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے 2026 میں یوتھ کا سال قرار دینے کا اعلان کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف طلباء کو اگلے سال جو ہے 1 لاکھ الیکٹرک بائک دیں گی، اور میرے خیال میں یہ 1 لاکھ الیکٹرک بائک آپ خود اندازہ کریں، پنجاب میں ویسے تو لاکھوں کروڑوں اسٹوڈنٹ ہیں، لیکن وہ طلباء جو اس کے حقدار ہوں گے ان کو یہ بائکس دی جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے پورے پنجاب میں IT سینٹر بنانے کا اعلان کیا ہے، اور وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا سینٹر جو ہے وہ لاہور میں بنانے کا اعلان کیا ہے، اور اگلے سال میں 1 لاکھ لیپ ٹاپ، 1 لاکھ اسکالرشپ دینے کا بھی اعلان کیا ہے۔ نوجوانوں کے لیے پرواز کارڈ متعارف کروایا جائے گا۔ یہ پرواز کارڈ جو ہے کہ جو بچے باہر پڑھنے کے لیے جانے جاتے ہیں اور ان کے لیے مشکلات ہیں، پرواز کارڈ ان کی ہیلپ کرے گا، اور جو اسکل والے بچے ہیں، جو دوسرے بچے ہیں، ان کی بھی پرواز کارڈ جو ہے وہ ہیلپ کرے گا۔ 1 لاکھ جو ہے بائکس دی جائیں گی، 1 لاکھ جو ہے وہ لیپ ٹاپ دیے جائیں گے، 1 لاکھ اسکالرشپ دی جائے گی، اور یہ کہاں ہو رہا ہے؟ پنجاب میں ہو رہا ہے، کیونکہ یہ پنجاب کی بیٹی کر رہی ہے۔ کل لودھرا میں جو بچے اور بچیاں تقریر کر رہی تھی، اس میں سے ایک بچی سرائکی تھی، وہ شاید تھوڑا سا اپاہج تھی، کیونکہ وہ سہارے سے آ رہی تھی، تو وہ کہہ رہی تھی کہ اس نے اپنے ابے سے کہا، اس کا ابا جو ہے وہ دہاڑی دار ہے، اور ابے سے کہا کہ میرے کو لیپ ٹاپ گھن دے، لیکن ابے نے مجبوری نال مطلب نہیں لے کے دے سکیا۔ اور پھر جو مریم نواز نے کہا کہ تم لوگ میری ذمہ داری ہے، تمہاری ماں تمہاری ہر ضرورت پوری کرے گی۔ غریب کے بچہ جس کا باپ دہاڑی دار ہے لیکن وہ پڑھنا چاہتا ہے اور اس کے پاس لیپ ٹاپ نہیں ہے، اس کو لیپ ٹاپ مل جائے گا تو اس سے بڑی اور نیکی کیا ہو سکتی ہے۔ مریم نواز اور رانا سکندر تعلیم کے شعبے میں تو پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جس دن یہ تعلیم کا شعبہ رانا سکندر کے حوالے کیا گیا تھا تو اسی دن زیادہ ہو گیا تھا۔ میں نے رانا سکندر کو ایکچولی جب میاں نواز شریف صاحب کے ہاں ٹکٹیں جن کو دینی تھی ان کے انٹرویو کیے جا رہے تھے، تو وہاں پہ رانا سکندر صاحب کو میں نے سنا تھا، جذباتی اور ینگ اور پڑھا لکھا، اور قصور کے وہ چیئرمین بھی رہ چکے ہیں، ضلع کونسل قصور کے چیئرمین بھی رہ سکے ہیں۔ تو میں اس دن ہی مطلب سمجھ گیا تھا کہ یہ رانا صاحب جو ہے نا یہ مطلب اپنے خاندان کا بھی نام روشن کریں گے، اور اگر ان کو کیبنٹ میں جگہ ملتی ہے، یہ جیت کے آتے ہیں، تو یہ اپنی وزیر اعلیٰ کا بھی نام روشن کریں گے اور ان کی مدد کریں گے، اور آج ایسا ہی ہو رہا ہے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہماری بہت ساری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، خوش رہیں، آباد رہیں، اسی طرح ہنستے مسکراتے رہیں۔ انشاءاللہ اگلے ویلوگ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔